इस वक्त हमारे साथ कराची से वीडियो लिंक पर मौजूद है सैयद फरहान मेहदी, जो कि मरहूम पाकिस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता मुसव्विर इकबाल मेहदी के साहबजादे हैं। वो कराची पुलिस से बिलखसूस और सिंध पुलिस के आईजी गुलाम नबी मेमन से कुछ ज्यादा दुखी हैं। उनके साथ माजी में एक अफसोसनाक वाकया रुनुमा हुआ था, जिस पर उन्हें दुख है कराची पुलिस से कि कराची पुलिस ने उस तरह का रिस्पॉन्स जो है उनके को नहीं दिया जिस तरह के रिस्पॉन्स के वो और आम शहरी जो है वो मुस्तहिक होते हैं। क्या वाकया रुनुमा हुआ और किस तरह से दुखी हैं, उनके अपनी जबानी हम सुनते हैं। फरहान मेहदी साहब, हम आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम द अवामी शो में। अब जरा अपना तारुफ कराएं और ये बताएं कि ये आपके साथ अफसोसनाक वाकया जो रुनुमा हुआ कैसे हुआ, कब हुआ, बताएं जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जनाब मोहतरम, मैं सैयद फरहान मेहदी, मेरे वालिद मरहूम इकबाल मेहदी जो पाकिस्तान के प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस रहे हैं और यूएन अवॉर्डेड रहे हैं, आर्मी चीफ अवॉर्डेड रहे हैं। मैं उनका इकलौता साहबजादा बात कर रहा हूँ जनाब। 2022 में मेरे साथ एक वाकया रोनुमा हुआ, जो कि मुझे किडनैप किया गया। तकरीबन 16 से 17 आदमियों ने चेक पोस्ट नंबर 5 के सामने एक जगह है साइमा जना एवेन्यू से, और रात को 10:15 बजे मेरा किडनैप हुआ। किडनैपिंग की वजह ये थी कि जब कोविड आया था तो उसकी लेन देन में कुछ किराए में ऊपर नीचे ऊंच नीच हुई थी, तो उन्होंने मुझे किडनैप किया और किडनैप करने के बाद मुझे अपने साथ ऊपर लेकर गए क्योंकि मैं नीचे बेस ग्राउंड में था। और ये वाकया किस तारीख का है और ये इलाका कौन सा, थाना कौन सा, ये बताइए, साथ साथ बताइए सर। ये थाना है मलीर कैंट का सर जी। का जो कि एसएचओ था उसका नाम है फैसल लतीफ। अच्छा। और तारीख जो है सर वो 26 मई है, रात 10:15 बजे। 26 मई 2023, 24, 21 कब की बात है ये? सर 2022 सर। 26 मई 2022 है। तो उस वक्त मलीर के एसएचओ का नाम बता दिया आपने, फैसल लतीफ। तो उस वक्त वहां के एसएसपी कौन थे, डीआईजी कौन थे, एडिशनल आईजी कराची कौन थे और आईजी कौन थे? सर जी। वहां का एसएसपी जो था वो इरफान बहादुर था, जो कि बहादुर अली का है। अच्छा, बहादुर अली के साहबजादे थे। और डीआईजी कौन थे वहां पर उस वक्त? सर मुझे डीआईजी का नहीं सर पता, मुझे एडिशनल आईजी का पता था कि जो है वो गुलाम नबी मेमन था। अच्छा, जो इस वक्त मौजूदा आईजी हैं ये उस वक्त एडिशनल आईजी कराची थे। अच्छा, अब आप बात जारी रखें। जी 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 हाँ, ये जो आईजी है गुलाम नबी मेमन, ये एक निहायत मुनाफिक जिसको कहते हैं, पहले हमारा दोस्त बना, फिर हमारी कमर के ऊपर इसने खंजर घोंपा जो कि आर पार हो गया। मतलब इसने आपके पीठ पर छुरा घोंपा, ये कहना चाह रहे हो? सर इसने हमारी पीठ के ऊपर छुरा नहीं सर घोंपा, उससे भी ज्यादा बुरी हरकत हुई कि मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि गुलाम नबी मेमन का जो व्हाट्सएप है उसके ऊपर जब मुझे अगवा किया गया तो एक्चुअली सबसे पहले उन्होंने मेरा मोबाइल फोन अपने कब्जे में लिया, जो कि मेरा था। जी हाँ, और वो मोबाइल फोन जो था सर वो था मेरे वालिद मरहूम का, जिसकी कीमत इकबाल मेहदी साहब का। जी जी। अच्छा जी सर, जो कि मेरे वालिद मरहूम सर जी। और उस मोबाइल की कीमत होगी सर 800 850 रुपए। वो मैंने सिवेनियर के तौर के ऊपर अपने पास रखा था और उसमें सिम लगा के रखी हुई थी। जी जी। क्योंकि मेरे फादर की जो डेथ हुई थी सर वो 19 मई को GHQ के अंदर क्वार्टर मास्टर जनरल जो था अफजल मुजफ्फर, जिसका कोर्ट मार्शल किया था जनरल राहिल शरीफ साहब, और वो भी मेरे कहने से किया था। वो कुछ मामला थे सर कुछ ऐसे कि वो खैर है सर, उस बात को छोड़ देते हैं सर। आप अपने पॉइंट पर आ जाएं। आपने अगवा जी 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 सर, मुझे अगवा जिन्होंने किया उन्होंने सबसे नहायत जो अफसोस की बात है, मुझे ये गम नहीं है कि मेरा अगवा हुआ, मुझे इसका भी गम नहीं। उन्होंने आर्मी के जो मेडल्स होते हैं सबसे पहले उन्होंने वो तोड़े। आर्मी चीफ के मेडल्स, जो आर्मी चीफ जो पाकिस्तान का सरबरा जो होता है, उसकी तस्वीरें मैंने आपको भेज दी हैं, वो आप चाहें तो चेक कर लें। उसके बाद
انہیں اس کے اوپر، اور یہ جتنے حضرات تھے یہ سارے مولوی تھے سر، اور یہ ان کی تعداد کم سے کم 16 سے 17 تھی. جن لوگوں نے آپ کو اغوا کیا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ڈاکو جو تھے وہ سب کے سب مولوی تھے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ سر سارے مولوی تھے، حافظ القرآن تھے. انہوں نے اپنا تعارف کروایا لیکن اپنے نام نہیں ظاہر کیے. میں نے کہا یہ کیسے آپ کو معلوم ہوا کہ وہ حافظ القرآن تھے؟ سر وہ جس حلیے میں تھے وہ مجھے اغوا کرنے سے 2 دن پہلے انہوں نے مجھے فون کیا. اور پھر میرے پاس، ہاں سر، انہوں نے مجھے فون کیا. وہ لوگ اس سے ملنے آئے مجھے اغوا کرنے سے 2 دن پہلے. انہوں نے میری ریکنگ کی پوری کہ آپ کیسے ہیں، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں، سلام علیکم ہوئی. میں نے کہا پتہ نہیں کون لوگ ہوں گے، کیا بات ہے، کیا چیز ہے. اور اس کے بعد سر یہ واقعہ جب رات کو رونما ہوتا ہے 10:15 بجے، فکس ٹائم بتا رہا ہوں سر میں آپ کو، جو تھانے کے اندر رپورٹ ہے وہ تک میرے پاس موجود نہیں ہے، لیکن وہ کہیں نہ کہیں سے موصول ہو جائے گی سر. اور وہ 3 پرچے ہیں سر صفات کے، جو پورا میرا بیان قلم بند ملیر کینٹ تھانے کی حدود میں ہوا ہے. پھر یہ لوگ سر، ان کو میں نے کہا یہ مت کرو، یہ نہیں کرو، یہ دراز مت کھولو، اس میں قرآن شریف ہیں. ٹھیک ہے، میں نے آپ کا پروگرام دیکھا، ایک آپ نے پروگرام کیا تھا کہ کسی نے نبی پاک کی شان میں گستاخی کی تو ڈی آئی جی نے اس کو جا کے گولیاں ماری، یا فلاں نے اس کو گولیاں ماری. سر ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا؟ میں نے کہا بھائی تھوڑا سا سمجھ جاؤ، تم لوگ کون لوگ ہو؟ انہوں نے آرمی چیف کے میڈلز کے اوپر، انہوں نے ملٹری انٹیلیجنس کے میڈل کو توڑا. انہوں نے آئی ایس آئی کے میڈلز جو ہوتے ہیں انہوں نے اس کو دیوار کے اوپر کھینچ کے مارا، شیشے توڑ دیے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اب ایک کام کرتے ہیں، ہم آپ کو کھانا کھلانے لے کے جاتے ہیں. میں نے بڑی کوشش کی کسی طرح سے کہ بس وہ فون میرے پاس آ جائے کہ میں کسی کو فون کروں کہ یہ مسئلہ ہوا ہے. خیر جی، انہوں نے رات بھر یہ حرکتیں کی جو قرآن کی بے حرمتی کر سکتا ہے. اچھا مہدی، فرحان مہدی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ ڈکیتی کی واردات ہے یا کوئی ذاتی دشمنی ہے آپ کو، یہ کیا اس کی کوئی ڈکیتی کی واردات نہیں سر، یہ کوئی ڈکیتی کی واردات نہیں ہے، یہ کوئی ڈکیتی کی واردات نہیں ہے. جن کے مکان کے اوپر میں رہ رہا تھا ان کا کرایہ جو ہے وہ کووڈ کی وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا تھا، تقریباً 8 مہینے سے 9 مہینے. اچھا تو یہ تو میرا خیال ہے پھر یہ مکان کا ڈسپیوٹ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو حملہ آور تھے جن کو آپ ڈاکوؤں کا نام دے رہے ہیں یا جو بارش تھے جو بھی آپ کہہ رہے ہیں، تو یہ تو میرا اپنا جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی بات کہ یہ چونکہ آپ نے کرایہ ادا نہیں کیا، ہو سکتا ہے کہ مالک مکان نے آپ کو مکان سے نکالنے کے لیے جو حربے استعمال، یہ وہ حربہ ہو سکتا ہے. جی سر مالک مکان ساتھ تھے سر، وہ بھی حافظ قرآن. پھر یہ تو پھر سول نیچر میٹر ہو گیا نا کہ آپ نے مکان پر قبضہ کر لیا معذرت کے ساتھ، آپ نے کرایہ نہیں دیا، وجہ کچھ بھی ہو، اور انہوں نے جو ہے وہ آپ کو نکالنے کے لیے یہ حربہ استعمال کیا جو کہ پاکستان میں کراچی میں روٹین ہے یہ. اچھا پھر اچھا اس میں ایف آئی آر درج ہوئی کہ نہیں ہوئی بتائیں مجھے؟ سر ایف آئی آر ایس ایچ او نے درج نہیں کی، وہ 154 یا 162 کا کوئی بیان ہوتا ہے وہ انہوں نے مجھ سے لیا. 154 کا بیان آپ سے لیا ہوگا، اس پہ ایف آئی آر درج انہوں نے نہیں کی، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی 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 سر، وہ تمام چیزیں جو بھی ہیں وہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں، لیکن سر میں قبضہ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میری بیوی بچے وغیرہ یہ تمام فیملیز شفٹ ہو چکے تھے کہیں پہ. مجھے ان کو جگہ ہینڈ اوور کرنی تھی، اور ہینڈ اوور کرنے کے بعد سر وہاں میرے پاس ایک رقم تھی جو کہ 5,60,000 روپے تھی، وہ میرے گھر میں پڑی ہوئی میرے سوٹ کے اندر رکھی ہوئی تھی، اور باقی کچھ رقم تھی، باقی وہ میں ان کو 2-3-4 دن میں ادا کر دیتا. اچھا چلو یہ اس واقعے کو ذرا سا سم اپ کرتے ہیں. کیا اس کے بعد کیا ہوا؟ مطلب کہ آپ نے مقدمہ درج کرانے کی کوشش کی، مقدمہ درج نہیں ہوا. آپ چونکہ اقبال مہدی کے صاحبزادے ہیں تو آپ کے بھی اثر رسوخ تھے، لوگوں سے جان پہچان تھی، بڑے لوگوں سے آپ کی بھی جو میں تصویریں آپ کی دیکھ چکا ہوں. تو اس کے بعد پھر آپ نے سب سے پہلے کس سے رابطہ کیا اپنے ساتھ ہونے والی اس زیادتی کے خلاف ازالہ کرنے کے لیے، حملہ آوروں کے خلاف قانونی کارروائی کرتے؟ سب سے پہلے آپ نے کہاں رابطہ کیا؟ میں نے سب سے پہلے تو
انہوں نے جہاں مجھے ڈراپ کیا وہاں سے میں نے ایک ٹینکر والا تھا، اس نے کہا کہ صاحب آپ کون ہیں، یہ آپ کو یہاں پہ پھینک کر گئے ہیں، اور کوئی ایک بیگ تھا میرے پاس جو کہ ان کے پاس تھا، اور باقی میرا سامان سارا ابھی ان لوگوں کے پاس ہے، جو بھی آرمی کی جتنی بھی چیزیں ہیں اور ایئر ڈیفنس کی، ملٹری انٹیلیجنس کی، اور جو کہ ایجنسیوں کے جو بھی گفٹس ہوتے ہیں سر، اگر آپ سمجھتے ہیں، جو جی جی کہ تھے وہ سارے ان کے پاس تھے، ساری چیزیں ان کے پاس تھیں۔ 17-18 آدمی سر جب آتے ہیں نا سر، تو اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے سر۔ وہ مجھے مطلب تو رات ذاتی دشمنی تو آپ سے کوئی دشمنی تو کوئی نہیں تھی نا، مطلب ہاں تو مجھے سر، یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کو خالی کرنا تھا بس۔ میں یہی پریشان ہوں کہ اس کے بعد میں نے صبح اٹھا، جس طرح سے صبح کیا اٹھا سر، پوری رات کا ہی یہ رات بھر مجھے لے کے گھومتے رہے۔ صبح فجر میں گڈاب کے علاقے میں انہوں نے چھوڑا، میں نے فون کیا کسی سے لے کے، میں نے گڈاب والوں کو کہا، میں نے کہا عرفان بہادر کو فون ملاؤ اور اس کو بولو یہ سید فرحان مہدی کے ساتھ یہ ہوا تھا۔ انہوں نے کہا سر آپ کو صاحب جانتے ہیں؟ میں نے کہا صاحب کیا جو ہے جانتا ہے، اس کا صاحب بھی جانتا ہے، اور میں نے کہا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ معاف کرے سر، اللہ معاف کرے سر۔ میں نے ان کو کہا کہ انہوں نے کہا کہ سر ہم آپ کو سب سے پہلے ملیر کینٹ تھانے اپنے موبائل میں لے کے جاتے ہیں، آپ وہاں کمپلین درج کروائیں، اس کے 24 گھنٹے بعد آپ اپنی FIR درج کروائیں۔ جی وہاں سر وہ تھینک یو ٹو گڈاب اسٹیشن، وہ مجھے لے کر گئے، اپنی موبائل منگائی، کسی کی موبائل منگائی، وہ مجھے یہاں چھوڑ کر گئی۔ ملیر کینٹ میں انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ ہوا ہے آپ کے ساتھ، آپ واپس اپنے اپارٹمنٹ میں جائیں جو آپ کی جگہ ہے۔ پتا چلا جی وہاں پہ تو تالا لگ گیا ہے، گرل لگ گئی ہے۔ میں نے کہا میرا سامان، کہہ رہے ہیں کہ جی وہ رات کو سامان اٹھا کے تمام لوگ آپ کے جانے کے بعد بھی پیچھے لوگ آئے تھے۔ تو میں نے کہا یار یہ تو بہت غلط بات ہے، تو اس کے لیے پھر مجھے IG کو فون کرنا پڑا، غلام نبی میمن کو، اس کو میں نے کہا، اور واٹس ایپ اس کو میں نے کیا، میں نے کہا غلام نبی کو کہ غلام نبی تم فون اٹھاؤ، کیونکہ غلام نبی جب ایڈیشنل IG تھا تو اس کے لیے ہم نے کچھ پورٹریٹس کا اور کچھ کام کیا تھا، جو ایڈیشنل IG آفس جس کو KPO بولتے ہیں، جو شارع فیصل کے، تو اور اس کے ساتھ ہمارا ہنسی مذاق بھی ہے، دوستی یاری بھی تھی، اور بھی DIGs ہیں اور بہت اچھے لوگ ہیں۔ لیکن غلام نبی میمن کو اس بات کا یا تو علم تھا، کیونکہ تھانے سے ایک کال میرے پاس صبح آئی جب میں نے اپنی سم کھلوائی دوبارہ سے، انہوں نے کہا صاحب یہاں پہ رات کو کچھ لوگ پیسے دے کر گئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ کاروائی ہم رات کو کرنے والے ہیں، اور یہ تمام چیزیں سر جو آپ کے ساتھ ہوئی ہیں، ان اعوذ باللہ ہمیں پتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا 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 ہے۔ اس کے بعد میں نے کہیں آ کے اپنے رشتہ داروں کے یہاں سے اپنی بیوی کو فون کیا، میں نے کہا میں تمہارے پاس ابھی آتا ہوں اور تمہیں بتاتا ہوں۔ اس نے کہا یہ رات بھر تمہارے ساتھ ہوا تو تم نے مجھے کیوں نہیں بتائی یہ بات؟ میں نے کہا جی میرے پاس کوئی فون نہیں تھا، سیل فون، میرا ID کارڈ میرے پاس نہیں تھا، میرا والٹ میرے پاس نہیں تھا، میری چیزیں میرے پاس نہیں تھی۔ اس نے کہا فرحان مہدی صاحب، یہ آپ کا مالک مکان کون ہے؟ کوئی پتہ چلا آپ کو؟ نام کون تھا، کیا تھا یہ؟ جی سر میں نے سب کچھ نکال لیا سر۔ تھینکس اچھا پاکستان کی ایجنسیوں کو میں سلام کرتا ہوں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ لوگوں کی مدد کر دیتے ہیں۔ انہوں نے مجھے ایڈریس بتایا، مجھے ایڈریس مل گیا، اس کے بعد میں نے غلام نبی میمن کو پھر دوبارہ فون کال، اور میں نے اس کو واٹس ایپ کے اوپر، اس کے پاس وہ موجود ہوگا، اگر آپ لوگ چاہیں تو کنفرم کر لیں، یا پاکستان کی 2 ایجنسیاں ہیں، MI ہے اور ISI ہے، وہ ان سے کنفرم کر لیں۔ غلام نبی میمن نے کہا کہ میں آپ سے 5 منٹ میں بات کرتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ I don't know کہ اس کو کیا تھا۔ پھر میں نے پریزیڈنٹ ہاؤس فون کیا جی، اسلام آباد، جی اور میں نے ڈائریکٹ ڈاکٹر عارف الوی سے میں نے بات کی، ان کے کوئی AD سے تھے کمانڈر عرفان نے فوراً فون کیا، ان کا نمبر آیا جو کہ ایک آرمی کا نمبر آتا ہے، خاص طور سے کم 8 دفعہ میری ان سے بات ہوئی تھی،
انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ ہمیں پتہ چلا ہے آپ کے ساتھ یہ چیزیں ہوئی ہیں، یہ ہوا ہے، فلاں ہوا ہے، آپ ایس ایس پی عرفان بہادر سے رابطہ کریں۔ میں نے صبح عرفان بہادر سے رابطہ میں نے کیا جی۔ ہلو، یہ ہوا ہے کہ جی بھائی صاحب، اس کے بعد یہ ہوا کہ عرفان بہادر کو میں نے فون کیا، اس نے کہا سر، اس نے ایک بات کہی جو میں آپ کو پہلے کلمہ پڑھ لوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پریزیڈنٹ کے اے ڈی سی نے مجھ سے کہا کہ اس نے کہا کہ ہم مہدی صاحب کے احسان مند ہیں۔ عرفان بہادر نے بولا، انہوں نے کہا انہوں نے برے وقت میں ہمارا ساتھ دیا تھا، اور یہ بات سچ ہے۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں 4 ڈی ایس پیز کو لگنا تھا جو کہ کراچی آپریشن کے لوگ تھے، 2 ڈی آئی جیز لگنے تھے، 2 ایس ایس پیز لگنے تھے، تو صرف سے جان پہچان تھی۔ میں نے کہا کہ سر یہ لوگ بیچارے 5 سال سے یوں ہی بیٹھے ہوئے، ان کو کہیں لگا دو، تو یہ اس وقت ڈی ایس پی لیاقت آباد لگایا تھا اس کو، تو اس نے کہا کہ سر میں جانتا ہوں۔ اور جب میں نے عرفان بہادر کو فون کیا، میں نے کہا یہ یار میرے ساتھ یہ ہو گیا، تو اس نے کہا کہ فرحان صاحب بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، تو میں نے کہا جی بالکل صحیح ہے۔ تو اس نے ایس ایچ او کو انفارم کیا، ایس ایچ او نے مجھ سے کہا کہ سر آپ آ جائیں گے میرے پاس یا برائے مہربانی؟ میں نے کہا جی میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں۔ آنے کے بعد اس نے کہا کہ سر آپ کی ساری چیزیں سیف اینڈ سیکیور ان لوگوں کے پاس پڑی ہیں۔ میں نے کہا یعنی آپ کو پتا تھا؟ اس نے کہا سر ہم کھل کے نہیں بول سکتے، یہ ان کی کمپلین ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ تو مکان چھوڑ کے ہی چلے گئے، اور جبکہ وہاں پہ سی سی ٹی وی کیمرے تمام چیزیں لگی ہیں۔ سر میں مکان کس طرح سے چھوڑ کے جاؤں گا؟ میں تو نیچے واک کر سر رہا تھا۔ اچھا، تو میں آپ کو پوری بات تفصیل بتا دوں تاکہ سر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہ سر۔ جی 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 جی۔ انہوں نے کہا کہ فرحان صاحب وہ آپ کی، میں نے ان لوگوں کو بلا دیا ہے جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ واردات کی تھی، اس کے اصل مالک کو۔ تو اس نے یہ فیصل لطیف کو بتایا ہے۔ اب فیصل لطیف اپنے سر کے اوپر قرآن پاک رکھ کے یہ بات بتائے کہ اس نے مجھے فون کر کے کیا بولا۔ اس نے بولا، اس نے کہا مہدی صاحب آپ کی یہ چیزیں پڑی ہیں، آپ آ جائیں۔ میں جب گیا تو اس نے کہا کہ فرحان صاحب کچھ لین دین کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں۔ میں نے وہاں سے بیٹھ کے غلام نبی میمن کو دوبارہ فون کیا اور واٹس ایپ کر کے میں نے یہ کہا، میں نے کہا تم لوگ وہ لوگ ہو جو قسم کے لوگ ہو، تم ہمیں بھائی بولتے تھے، دوست بولتے تھے، کہتے تھے کہ ایک لمحے میں کوئی کام ہو صرف مجھے ایک فون کرنا۔ غلام نبی میمن میرے لیے جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، یہ میں آپ کو ایسا کسی مسلمان کے لیے کافر کہ لفظ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ کا اختلاف ہو سکتے ہیں، غلام نبی میمن جو ہے وہ اتنے برے نہیں ہیں جتنا آپ اس وقت بیان کر رہے ہیں۔ میں غلام نبی میمن کو آپ اس سے بہتر جانتے ہیں، غلام نبی میمن کو آپ اس سے بہتر نہیں جانتے سر۔ اچھا، آپ سر ایس ایس پی عرفان بہادر کو مجھ سے زیادہ نہیں جانتے سر۔ جی صحیح ہے سر، میں آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، کیونکہ میں نام لے کے خود کہہ رہا ہوں کہ آئی جی غلام نبی میمن جو ہے وہ 5 وقت کا نمازی ہے، قرآن شریف پڑھتا ہے سر، اور اس کی دوغلی پالیسی یہ ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ حرکت میں وہ بھی شامل تھا سر، کیونکہ پیسوں کی ایک بہت بڑی تعداد مریر کینٹ تھانے پہنچی تھی، اور انہوں نے مریر کینٹ میں انہوں نے خود نے کہا کہ ہم فوجیوں کو پیسے دیتے ہیں اور یہاں ہم پوسٹنگ لیتے ہیں۔ جس ایس ایچ او کا میں نے نام لیا ہے، آپ جائیے اندر ایس ایچ او کے جو تھانے کی جو بھی تختیاں وختیاں ہوتی ہیں اس پہ آپ دیکھیں اس نے کیا کہا مجھے کہ دیکھیں جی میں لائن سے جب بھی ہٹتا ہوں مجھے ہٹا دیا جاتا ہے، میں واپس آتا ہوں، میں اپنے پیسے دیتا ہوں، یہ لوگ مجھے لگاتے ہیں۔ میں نے کہا صحیح ہے جی، آپ لوگ یہ کام کرتے ہیں تو صحیح ہے، ابھی مجھے بتائیں میری ایف آئی آر کٹوائیں تاکہ یہ چیزیں میں آپ کو نوٹ کرواؤں کہ کیا کیا ہوا، کیسے ہوا، مجھے کہاں کہاں یہ لوگ لے کر گئے، رات بھر انہوں نے کیا کیا تماشے کیے۔ دوسری بات سر،
جو سب سے امپورٹنٹ ہے، جو کہ اس پاکستان کے ہر شہری کو پتہ چلنا چاہیے اور ہر مسلمان کو پتہ چلنا چاہیے. جی قرآن شریف نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ تو واقعی بڑا ایک سنگین قسم کا جرم ہے. یہ تو بات آپ کی صحیح ہے. میں آگے نے کیا ہوا پھر؟ واٹس ایف آئی ایپ آر آگے میں درج نہیں ہوئی؟ تمام چیزیں غلام نبی میمن کو بھیجی ہیں سر. فورنسک کروا لیں، جو دل چاہے کروا لیں. میں نے اس کو کہا کہ آپ کی غلام نبی میمن سے 1-to-1 ملاقات کوئی ہے یا نہیں، یہ بتائیں مجھے. آپ جانتے ہیں دوسرے کو؟ ہم لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، کیوں نہیں جانتے ہیں، لیکن اس واقعے کے بعد سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میری اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے. میں نے صرف اس کو اتنا کہا کہ تم بھی کہلانے کے لائق نہیں. تم ایک ایسے انسان ہو جس نے میرے سامنے کہا مجھے ایک دن ایڈیشنل آئی جی آفس میں کہ فرحان صاحب یہاں پہ بیٹھے، میں نماز قرآن شریف پڑھ کر آتا ہوں. سر وہ آدمی نہ کوئی رپورٹ، نہ کچھ نہ کچھ. اور ان کا فوج سے کیا مسئلہ تھا سر؟ مولویوں کا. 2022 دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں سر، 2022 میں نے آپ کو پھر دوبارہ کنفرم کیا تاکہ آپ مجھ سے یہ بات نہ کریں سر. میرے پاس تمام چیزیں ہیں موجود، ثبوت کے ساتھ موجود ہیں سر. آپ ایس ایچ او کو پکڑیں، آپ آئی جی کو پوچھوائیں، آپ ان کو پوچھوائیں، وہ سر پوچھ لیں گے. آئی جی سے دوسرے لوگ پوچھ لیں گے کہ یہ کیا ہوا تھا میٹر. کیونکہ یہ میٹر سر میں نے کافی اپنے طریقے سے سر میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو کس طرح سے اس کو ہینڈل کیا جائے. لیکن سر 2 سال ہو گئے، 2 سال کے بعد ابھی آپ اس اچھا فرحان صاحب 2 سال ہو گئے، 2 سال بعد ابھی آپ کیمرے پر آ رہے ہیں، تو یہ 2 سالوں میں جو ہے وہ آپ کا یہ مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا ہے؟ جی 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 بالکل. تو ابھی تک آپ کی یہ قانونی جنگ جاری ہے؟ ابھی معاملہ کہاں پہنچا ہے ابھی اس وقت؟ میری سر جی میری خدا کی قسم سر آپ لے لیں، میری کوئی قانونی جنگ جاری نہیں ہے. میں نے اب ایف آئی آر بھی نہیں کٹوائی ہے. میں نے تمام چیزیں، میں نے کچھ نہیں کٹوایا سر. جب مجھے پتا چلا کہ انہوں نے پیسے دبا لیے ہیں، انہوں نے قرآن کو بھی بیچ دیا ہے، انہوں نے اپنا ایمان بیچ دیا ہے. اور کتنے پیسے لیے اس سارے معاملے میں پولیس والوں نے؟ سر آپ جو مجھے کہہ رہے کیا پتا سر، مجھے ہیں کیا پتا. آپ سے کتنے پیسے مانگے تھے؟ سر مجھ سے کوئی پیسہ نہیں مانگا. اچھا نہیں سر مجھ سے کوئی پیسہ نہیں سر مانگا. میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں، یہ غلام نبی میمن جو انسان ہے، انسان نہیں ہے سر، وہ ایک منافق ہے. میں آپ کو پھر بات کہہ رہا ہوں بار بار، سندھ پولیس کے لیے یہ ایک نہایت گندا اور شرمساز آدمی ہے. یہ آپ کی دیکھو، آپ کی اپنی ذاتی رائے ہو سکتی ہے. آپ دوسروں کی مجبوریوں کا، دوسروں کی کمزوریوں کو بھی جو ہے نا وہ احساس کرنا چاہیے. وہ ایک بہت بڑے منصب پر ہیں، ہو سکتا ہے کہ کہیں سے انہیں پریشر ہو، کسی ادارے سے پریشر ہو. ظاہر ہے کہ مذہبی معاملہ ہے، بڑا حساس نوعیت کا معاملہ ہے. تو اس میں تو اگر غلام نبی میمن کیا کوئی اور بھی ہوتا تو شاید یہی سب کچھ کرتا جو غلام نبی میمن نے کیا. سر آپ اتنے سخت ترین قسم کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں ایک اتنے بڑے پوسٹ پر بیٹھے غلام نبی میمن کے لیے. میں ان کی دفاع نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ کا سر غلام نبی میمن کو کہیں، وہ مجھے جانتا ہے. میرا نام اچھا سید فرحان مہدی ہے سر، وہ مجھے جانتا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ وہ مجھے جانتا نہ ہو. انہوں نے آپ سے کوئی تصویریں بنوائی تھی؟ مجھے معلوم ہوا ہے کچھ، یہ بات صحیح ہے؟ سر مجھ سے نہیں منگوائی تھی، اس کو آفس میں اس کو چاہیے تھی، جو اپنے اس کے ایڈیشنل آئی جی آفس کے لیے یا اس کے کانفرنس ہال کے لیے وہ اس کو چاہیے تھی. میں نے پرووائڈ کر کے دی اس کو، جو میرا کام ہے وہ میں نے اس کو پرووائڈ کر کے دی. پھر 2022 میں جب یہ واقعہ ہوا وہ اس وقت کراچی پولیس کے چیف تھے، ایڈیشنل آئی جی کراچی تھے اس وقت، ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل صحیح ہے جی. اس وقت آئی جی کون تھے؟ سر مجھے نہیں سر پتا. اچھا آپ کو نہیں پتا. تو معاملہ ابھی آپ کا، ابھی وہ مکان آپ نے خالی کر دیا ہے اور آپ کا ابھی تک وہ تنازع چل رہا ہے؟ سال ہو گئے سر، 2.5 سال ہو گئے، 2.5 سال ہو گئے، 2.5 سال ہو گئے، 2.5 سال اس بات کو ہو گیا ہے. اور میں آپ کو آن ریکارڈ ایک بات اور بھی بتا دوں سر، جی جی تاکہ یہ بات کہیں چھپی نہ رہے. جی میں نے ملٹری انٹیلیجنس کراچی، جس کو 202 سروے بولتے ہیں،
میں نے وہاں بھی فون کر کے بتا دیا تھا, میں نے پریزیڈنسی کو بتا دیا تھا, میں نے گورنر کو بھی بتا دیا تھا, گورنر ہاؤس کو. سب کو آپ نے جی جی میں آپ کو یہ آن ریکارڈ بات بتا رہا ہوں. اس کے بعد سر مجھے پتا چلا کہ یہ لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں, اور یہ ابھی جہاں پہ ہیں سر وہ ہمیں پتا ہے وہ کہاں پہ ہیں. آپ نے سب کو بتا دیا, بشمول سندھ حکومت کو, بشمول صدر پاکستان کو, بشمول تمام اداروں کو, بشمول سندھ پولیس کے آئی جی کو, لیکن اس کے باوجود عالمی شہرت یافتہ پاکستان کے مصور اقبال مہدی کے صاحبزادے سید فرحان زیدی کو انصاف نہیں مل سکا. یہی بات ہوئی نا؟ انصاف سر, پاکستان میں انصاف, پاکستان کی تو بات چھوڑیں سر, اس شہر کا اللہ حافظ ہے سر, جو کہ قرآن کی حفاظت کرنے والے لوگ ہوں, جو اس کی بے حرمتی کر رہے ہوں سر. آپ پاکستان کو تو چھوڑ ہی دیں سر, ساری چیزیں اپنی جگہ کے اوپر ہیں سر, ساری چیزیں اپنی جگہ کے اوپر. یہ میڈل سے, پاکستان کے فوج کے میڈل سے کیا لینا دینا سر؟ غصہ سر, قرآن شریف سے کیا غصہ لینا دینا؟ مجھے مارتے پیٹتے, مجھے انہوں نے ایک ہاتھ نہیں لگایا سر, کیونکہ وہ یہ مہدی صاحب یہ آپ کا موقف ہے. اب جب تک کہ دوسری طرف کا موقف نہ ہے تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کتنے مطلب جو آپ کہہ رہے صداقت ہے کیا ہے, یہ دوسری طرف کا موقف بھی سننا پڑے گا. بالکل سچ ہے, بالکل سچ آپ نے بات کہی, جو آپ نے بات کہی وہ بالکل صحیح ہے, بالکل. اور اس بات کے اوپر میں راضی ہوں, اس بات کے اوپر میں بالکل راضی ہوں جی. میں نے خدا کو حاضر ناظر جان کے کلمہ پڑھا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ یہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. عرفان بہادر سے پوچھ لیں, غلام نبی میمن سے پوچھ لیں. چلو ملٹری غلام نبی میمن کی تو آپ نے پوسٹنگ نہیں کروائی تھی, لیکن جس کی آپ نے پوسٹنگ کروائی تھی بقول آپ کے عرفان بہادر کی, انہوں نے کیا کیا آپ کے ساتھ؟ یہ پوچھ رہا ہوں میں, انہوں نے کیوں نہیں ساتھ دیا آپ کا؟ سر عرفان نے سمپل سی ایک بات کی کہ فرحان بھائی آپ مجھے ڈائریکٹ فون کرتے. میں نے کہا میں نے تمہیں صبح 5 بجے ایک ٹرک ڈرائیور کے فون سے فون کیا تھا, تم نے فون نہیں اٹھایا. اچھا, یہ میں نے اس کو بولا ہے, آن ریکارڈ ہے. ملٹری انٹیلیجنس جو کراچی میں آفس ہے, آپ یقین مانیے وہ مذاق سمجھ رہے تھے. میں نے کہا یار میں یہ ہے, میرا سامان غائب ہے, میرے میڈلز غائب ہیں, میری چیزیں غائب ہیں, میرا گھر کا سامان غائب ہے, یہ ہے فلاں ہے, یوں ہے, تمام چیزیں ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ تمام چیزیں ہوئیں. اس نے کہا کہ میں اس کا معاملے کا حل نکالتا ہوں. جب ایس ایچ او خود کہہ رہا ہے کہ اس مالک مکان اور اس کا باپ آیا اور وہ ہم سے معافی مانگ کر گئے کہ ہم نے اتنا بڑا ایکشن لیا, کیونکہ اس مالک مکان کے جو والد صاحب ہیں وہ بھی ایک مدرسہ چلاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس قسم کا میرا بیٹا ایکشن لے گا. اب مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ آرمی چیف کے میڈل سے اور قرآن شریف کا وہ ایک الگ چیز ہے سر, وہ ڈسپیوٹ میٹر ایک الگ ہے. آپ آئی جی سندھ کو دیکھیں, آپ آئی جی سندھ کو دیکھیں, کوئی بھروسہ نہ کرے سر اس شخص کے اوپر. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. غلام نبی میمن کے اوپر بھروسہ کرنا سر, خدا کی قسم سر, یہ اپنے سر کے اوپر قرآن پاک بھی رکھے گا نا سر, تو سید فرحان مہدی تو کبھی اس کی بات نہیں ماننے والا سر. ان کو بلائیں, ان تمام لوگوں کو سر, ان کے سروں کے اوپر قرآن رکھوائیں اگر ان کا دین ایمان ہے, اور ان کو کہیں, اس میں میں بھی آؤں گا خود, اور میں اپنے سر کے اوپر قرآن پاک رکھتا ہوں. اس میں کہتے ہیں کہ اس کا عذاب ہمارے بیوی, ہمارے بچوں اور ہمارے آنے والی نسلوں کے اوپر پڑ جائے جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں. یہ ہے غلام نبی میمن کی اصلیت سر, یہ ہے غلام نبی میمن کی اصلیت. آپ نے کچھ زیادہ ہی توقعات ان سے باندھ رکھی تھی, اور آپ کو نہیں باندھنی چاہیے تھی. آپ کا اتنا کوئی زیادہ ان کا انٹریکشن نہیں تھا, ایک سمپل سا کیس تھا, سول نیچر میٹر تھا, اس میں انہوں نے آپ کی کوئی مدد نہیں کی, تو آپ نے اتنا لمبا چوڑا ان کے بارے میں کہہ دیا. بہرحال آپ اپنی جگہ پر, آپ کا یہ جذبات ہیں, آپ کے احساسات ہیں, آپ اس سے دکھی ہیں, تو آپ نے سب کچھ کہا. ان کا بھی موقف جاننے کی ہمیں ضرورت ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں, وہ اپنے کیا دکڑوں سناتے ہیں, وہ اپنی کیا کمزوریاں مجبوریاں بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اس وقت آپ کی مدد کیوں نہیں کی.
کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. آپ غلام نبی میمن سے پوچھ لیں, آپ غلام نبی میمن سے پوچھ لیں سر. میں تو آپ کو ایک آرمی چیف کا بھی نام نہیں سر بتا رہا ہوں, فارمر, جنہوں نے خون کھڑکا دیا سر کراچی میں کہ جی کہ یہ ہوا ہے, کیا انہوں نے کہا کہ کیا یہ چیز ہوا ہے اس فیملی کے ساتھ, وہ بندے کو اٹھایا گیا, یہ ہے وہ ہلچل سر مچ گئی تھی بالکل سر. اس کے بعد غلام نبی میمن کا نمبر بند ہو گیا. ایسی ہلچل سے کیا فائدہ اپنا عرفان, ایسی فرحان مہدی کے آرمی چیف نے فون کٹا دیا, اس نے کر دیا, اس نے کر دیا, آئی جی نے فون بند کر دیا, آخر میں رزلٹ کیا نکلا؟ مقدمہ تو درج نہیں ہوا, بندے تو گرفتار نہیں ہوئے, آپ تو وہیں پر کھڑے ہیں. سر مقدمہ درج نہیں ہوا. میں غلام نبی میمن کے لیے ایک میسج چھوڑنا چاہ رہا ہوں اور کھلے عام چھوڑنا چاہ رہا ہوں, اور وہ یہ چھوڑنا چاہ رہا ہوں کہ جس نے تمہیں آئی جی بنایا سب سے پہلے تو وہ کرپٹ, اس سے پہلے تم کرپٹ, اور جنہوں نے اس بڑے کو لگایا وہ بھی کرپٹ. کیا میں مراد علی شاہ جو ہے وہ چیف منسٹر ہیں, انہوں نے اس کو آئی جی لگایا دوسری بار, یہ کہنا چاہ رہے ہیں سر؟ بالکل سر, بالکل صحیح ہے بات, جو بات ہے وہ صحیح ہے. میں آصف زرداری کو بھی جانتا ہوں, میں تو پھر عمران خان کو بھی جانتا ہوں, میں تو نواز شریف صاحب نے میرے فادر کو ایوارڈ دیا, عمران خان نے بھی دیا ہوا ہے, مختلف دنیا بھر کے لوگوں نے, سیاستدانوں نے ایوارڈ دیے ہیں. میرا سیاست سے بھی لینا دینا نہیں. میں نے زندگی میں آج تک کسی پارٹی کو, نہ میں نے نہ میری بیوی نے کبھی ووٹ نہیں سر دیا سر. آپ کو اس سے زیادہ میں بڑی کیا سر بات بتاؤں؟ کوئی مذہبی چکر ہو وہ بھی سر نہیں ہے, کوئی سیاسی معاملات ہوں وہ بھی نہیں ہے. نہیں وہ تو میں آپ کی باتوں سے اندازہ میں نے بھی لگا لیا, غلام نبی میمن نے بھی لگایا, یہ سول نیچر میٹر تھا, مکان کا مسئلہ تھا, خالی کرنے کا مسئلہ تھا, آپ کرایہ کسی وجہ سے نہیں دے رہے تھے, مالک مکان نے جو حربہ استعمال کیا, یہی کراچی پاکستان میں ہوتا ہے, یہ کوئی ایک عام سی بات ہے, معمول کی بات ہے, یہ ہوتا ہے. یہ ٹھیک ہے ڈکیتی کا رنگ اس نے اختیار کر لیا, پولیس اگر آپ کے ساتھ مخلص ہوتی, جو آپ کے اتنے تعلقات ہیں, یہاں فون کیا وہاں فون کیا, تو ایف آئی آر اس میں درج ہو جاتا, کاروائی ہو جاتی. لیکن آپ کی اس فریاد کو کسی نے بشمول آئی جی غلام نبی میمن کے کسی نے سیریس نہیں لیا, بشمول آپ کے دوست عرفان بہادر جو کہ ایس ایس پی ملیر تھے, اس کو کسی نے بھی سیریس نہیں لیا. جی سر, عرفان کے اوپر تو مجھے اتنا دکھ ہو رہا ہے کیونکہ عرفان کو میں نے بتایا, میں نے کہا تم ایک احسان فراموش آدمی, میں نے اس کو کہا ہے سر, اس سے آپ پوچھ لیں, ڈائریکٹلی اس کو فون کر کے پوچھیں. اس کو میں نے اتنی مغلظات سر جس کو کہہ سکتے ہیں, جتنا برا ہو سکتے ہیں, اس کو میں نے ٹیکسٹ میسج کیا. میں نے ایس ایچ او کو کہا, میں نے کہا تم لوگ بغیرت بے شرم لوگ. میں نے آئی جی غلام نبی میمن کو بولا اور بے شرم ہو, اس کو سی ایم نے لگایا, سخت الفاظ استعمال کر رہے ہو, اپنا سی ایم نے لگایا ہو یا اس کو آصف زرداری نے لگایا ہو, ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا دوامی صاحب, کرپٹ ہوتا ہے. آپ نے کراچی میں رہنا ہے, یہ مگر مچھوں کا شہر ہے, اور آپ بڑے بڑے لوگوں کو اس وقت للکار رہے ہو, تو یہ آپ کے لیے پرابلم بن جائے گا. نہ سر, وہ جو بڑے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں سر مجھ کو, وہ جو بڑے لوگ ہیں نا سر, جو کہ مالک مکان تھے, ان کو پتہ نہیں تھا سر ایکچولی میں, کیونکہ میں نے ان کو یہ بتایا ہی نہیں تھا کہ میرا کس فیملی سے تعلق ہے. میں ایک نارمل انسان کی طرح اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہ رہا تھا, ایسی کوئی بھی بات نہیں. لیکن یہ جو لڑکا بات ہے سر, یہ سر آپ سید فرحان مہدی سے نہ سر کہتے ہیں, مراد شاہ نوز می سر, کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ مجھے جانتا ہے سر, فریال ٹارپور صاحبہ مجھے جانتی ہیں, آصف زرداری کی فیملی ہو سر, نواز شریف کی فیملی ہو, یہ سب لوگوں, یہ سب مجھے جانتے ہیں, اور میں نے ان کو کہا ایوری باڈی نوز یو بٹ نو ون ہیلپ یو. اس کا مطلب یہی ہوا نا, کسی نے ہیلپ آپ کی نہیں کی. جاننے سے کیا فائدہ, کیا جاننے سے کیا مطلب ہے؟ کوئی آپ کے پیچھے کھڑا نہیں ہوا, آپ کی کسی نے جائز مدد نہیں کی. سر دیکھیں, میں آپ کو کھل کے بار بار ایک بار ریپیٹ کر رہا ہوں, میں نے آپ سے کہا کہ میری ان سب لوگوں سے ملاقات ہے. میں نے سب کو فون نہیں کیا, میں نے فون صرف کیا اپنی بیوی کو, میں نے فون کیا تھانے کو, میں نے فون کیا ملٹری انٹیلیجنس کو, میں نے فون کیا عرفان بہادر کو,
میں نے فون کیا اس وقت کے آئی جی سندھ کو، وہ اس بات سے اگر انکار کرتے سر تو پھر بات کیجیے. اوکے، بہت شکریہ سید فرحان مہدی صاحب. آپ کے یہ جذبات ہیں، آپ کے یہ خیالات ہیں، آپ کے احساسات جو ہے جہاں آپ پہنچانا چاہتے ہیں میں اپنے اس پلیٹ فارم سے جو ہے وہاں پہنچا دوں گا اس پروگرام کی شکل میں. انشاءاللہ پھر ملیں گے. اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہیں. اللہ حافظ.